व्यू 360 में। सहाफी के कत्ल के बावजूद सऊदी अरब का साथ देंगे, सदर ट्रंप का फैसला। It's a very simple equation for me. I'm about make America great again and I'm about America first. पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को शमशान घाट की कमी का सामना। हिंदू मजहब में जलाना तो रस्म है, रीति है हमारी। और अमेरिका में थैंक्स गिविंग की खुशियां गरीब खानदानों तक पहुंचाने में मुसलमान आगे आगे। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। शुरू करेंगे अफगानिस्तान से, जहां कल दारुल हुकूमत काबुल में ईद मिलादुन नबी की तकरीब पर खुदकुश हमले के बाद आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। हमले में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए, जबकि 83 के करीब जख्मी हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने इसे इस्लामी अक़दार और पैगम्बर इस्लाम के अक़ीदतमंदों पर एक हमला करार दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अमरीकी महकमा खारजा और अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मिशन ने हमले की मज़म्मत की है। अफगान तालिबान ने इसे एक जुर्म करार देते हुए इस हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया है। पाकिस्तान और अमरीका की क़यादत के दरमियान अल्फाज की जंग के बावजूद फ़िलहाल पॉलिसियों में किसी बड़ी या अहम तब्दीली का इशारा नहीं मिला। ताहम दोनों जानिब की फौजी क़यादत के बयानात भी सामने आए हैं। इस सिलसिले में अमरीकी महकमा दिफा के एक तर्जुमान कर्नल रॉबर्ट मैनिंग ने ऑफ कैमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान खित्ते में मजबूत मुश्तरका मफादात हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमरीका की जनूबी एशियाई हिकमत अमली में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें अफगानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाना भी शामिल है। इससे पहले पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से ट्विटर पर बयान में लिखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा किरदार अदा किया है और इसकी भारी फौजी, माशी, सियासी और समाजी कीमत भी अदा की है, जिसका दुनिया को एतराफ़ करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात रहेंगी। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बावजूद सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप का कहना है कि यह फैसला अमेरिका के मफादात को तरजीह देने की उनकी पॉलिसी के मुताबिक है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम बात करेंगे वर्दा खलील से, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। वर्दा, CIA की रिपोर्ट से तो यही बात सामने आई कि जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने ही सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म दिया था। सदर ट्रंप क्या कह रहे हैं? सारा, कल सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात की है और उन्होंने खुलकर कहा है कि हो सकता है कि शहजादा सलमान को सहाफ़ी के कत्ल के बारे में कोई इल्म ना हो और हो सकता है कि उन्हें इल्म भी हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन है कि सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से कभी भी हक़ाइक़ सामने ना आ सकें। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में एक सऊदी सहाफ़ी का बहीमाना कत्ल 7 हफ्तों से दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मंगल का रोज वो दिन था जब ट्रंप इंतजामिया ने इस नतीजे पर पहुंचना था कि कत्ल का जिम्मेदार कौन है और इस कत्ल का अमरीका सऊदी ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। सदर ट्रंप ने वाज़े कर दिया है कि अगरचे वो मानते हैं कि मुमकिन है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी के कत्ल और उनकी लाश गायब करने की मालूमात हों, ताहम वो सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े हैं। मेरे लिए ये एक इंतहाई आसान मसावात है। मेरा मकसद सिर्फ अमेरिका को फिर से अजीम बनाना और अमेरिकी मफाद को मुकद्दम रखना है। रियाज के साथ असलहे के मुआहिदे और सऊदी अरब में तेल की पैदावार का हवाला देते हुए सदर का कहना था कि वो कोई बेवकूफ़ाना कदम उठाकर आलमी मईशत को तबाह और अमरीकी नौकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस कत्ल में सऊदी अरब और सऊदी वली अहद के किरदार के बीच वो कैसे इम्तियाज करेंगे? इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज करते हुए अमरीकी नायब सदर ने सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की ही तायद की। दुनिया एक खराब और खुदगर्ज जगह है, खासकर अमरीकी अवाम की सलामती के लिए। मशरिक़ वुस्ता में हमारे अहम अमरीकी मफादात हैं। ये बयानात CIA की इस रिपोर्ट के बाद आए हैं, जिसमें बड़े यकीन के साथ नतीजा निकाला गया था कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी के कत्ल का हुक्म दिया और कत्ल उनके करीबी साथियों की मदद से किया गया। खारजा पॉलिसी के मुतअद्दिद माहिरीन ने सदर ट्रंप के बयान को तनकीद का निशाना बनाया है। यानी सदर ने एक ही बयान में अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के साथ ऐसी हुकूमत के एतबार के दर्जे को बढ़ाया जिसने खुलेआम अमरीकी रियासत वर्जीनिया के रिहायशी
رہائشی کے قتل کی اجازت دی. ایک ایسے اچھے انسان کا قتل جو واشنگٹن پوسٹ کا صحافی تھا اور ایک ایسا دوست جو عرب صحافی کی حیثیت سے ولسن سینٹر کا حصہ بننے والا تھا. ڈیوڈ ملر کا کہنا تھا کہ بربریت سے بھرپور قتل کے بعد سعودی ولی عہد کی حمایت امریکی اقدار اور مفادات کے خلاف ہے اور ممکنہ طور پر 50 سال کے لیے سعودی شہزادے کے بادشاہ بننے کے امکان کی روشنی میں ایک غلط مثال ہے. سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے تنقید دیکھی گئی جن میں ڈیموکریٹک رہنما ٹم کین بھی شامل تھے. امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے عہد کیا ہے کہ کیپٹل ہل میں چھٹیوں کے بعد سعودی عرب کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. سنڈی سین کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. جی سر، صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش میں صحافی کے قتل کے حقائق پر پردہ نہ ڈالا جائے. انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ سعودی عرب صحافی کے قتل کی تحقیقات پہ اتنی تعاون نہیں کر رہا جتنا اسے کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جو ساکھ ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے یہ صحافی کے قتل کے بعد، اور ان کے خاندان کے اندر ہی یہ مطالبہ بھی زور پکڑ گیا ہے کہ ان کو بادشاہ بننے سے روکا جائے. Alright, وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو وردہ فار دیز رپورٹس. یمن میں جنگ کے باعث بھوک و افلاس کے شکار لوگوں کی مدد کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے $50 کروڑ عطیہ دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ اتحاد 3 سال سے یمن کے حوثی باغیوں سے لڑ رہا ہے. بین الفلاحی تنظیم سیو دی چلڈرن کے مطابق امکان یہ ہے کہ اس جنگ میں اب تک 85,000 سے زیادہ چھوٹے بچے غذائیت کی کمی کے باعث مر چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق یمن کی نصف آبادی قحط کے دہانے پر کھڑی ہے. جنگ بندی کا کیا امکان ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اقوام متحدہ کے مطابق یمن کی جنگ میں اب تک کم از کم 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور عہدیداروں کے مطابق عام شہریوں پر بمباری، ان کی امدادی خوراک تک رسائی میں رکاوٹ اور انسانی حقوق کے اصولوں کی دوسری خلاف ورزیاں انسان کے پیدا کردہ دنیا کے اس بدترین انسانی سانحے کی وجہ بنی ہیں. یہ تباہی کا دہانہ نہیں بلکہ اصل تباہی ہے. اس تنازع کو ایران اور سعودی عرب کے بیچ ایک پراکسی وار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. برطانیہ کی مدد سے تیار کی گئی اقوام متحدہ کی ایک قرارداد میں فریقین کو حملے بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے. سعودی شاہ سلمان نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی کوشش میں تعاون کریں گے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یمنی عوام کو ایران کی مداخلت سے بچانا بھی ان کی ذمہ داری ہے. ایران کی سرپرستی میں جنگ کرنے والے حوثی باغیوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر سعودی حکومت امن چاہتی ہے تو وہ بھی ڈرون اور میزائل حملے روک دیں گے. اگر بات چیت کے ذریعے واقعی امن ہو سکتا ہے تو ہم تیار ہیں. اگر اقوام متحدہ کے نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ نہ آئے تو ہم آخری سانس تک جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اقوام متحدہ کے یمن کے مسئلے پر کام کرنے والے سفیر مارٹن گریفٹس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ یمن کے دارالحکومت صنعا سے حوثی باغیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یمن کے لیے یہ ایک نازک دور ہے. مجھے تمام فریقین نے، جن میں یقیناً سب سے پہلے یمنی حکومت پھر حوثی تحریک کے انصار اللہ نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بات چیت میں ضرور حصہ لیں گے. مجھے یقین ہے کہ ان کوششوں سے امن کا حصول ممکن ہوگا اور ان کو جاری رہنا چاہیے. میں اور خود یمن کے لوگ بھی اس جنگ سے چھٹکارا چاہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ نقصان ان کو ہی ہوا ہے. یمن کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد میں حدیدہ میں فوری امن بحال کرنے کے ساتھ جنگی فریقین کو 2 ہفتے کے اندر حدیدہ کی بندرگاہ سے تمام بندشیں ہٹا کر امدادی تنظیموں کو وہاں تک رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. زلاٹکا ہوپ کے ساتھ سہر ماجد، وائس آف امریکہ. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو ملک کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی بر وقت اطلاعات ملیں گی، اور اس کے علاوہ بہت سے اہم موضوعات پر آپ دلچسپ تجزیاتی رپورٹس اور ویڈیوز بھی اسی ویب سائٹ پر ایکسس کر سکتے ہیں. ونس اگین urduvoa.com. بابا گرو نانک کے 549ویں یوم پیدائش کے لیے بھارت سے سکھ یاتریوں کی لاہور آمد کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان نے تقریباً 3,800 یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں. پاکستان میں مقیم سکھوں اور ہندوؤں کی بات کریں تو انہیں ایک بہت اہم سہولت کی کمی کا سامنا ہے، اور وہ ہے شمشان گھاٹ.
جہاں وہ اپنے پیاروں کی آخری رسومات مذہبی روایات کے مطابق ادا کر سکیں۔ قیام پاکستان سے پہلے لاہور میں 13 شمشان گھاٹ تھے، لیکن آج صرف ایک کھنڈر نما شمشان گھاٹ موجود ہے۔ یہ ہندو اور سکھ برادری کے لیے کن مشکلات کا باعث ہے، جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی رہائشی مایا ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں کنیا پوجا کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے یہاں کچھ بچیوں کا ہار سنگھار کر کے انہیں ماں شیرا والی کا اوتار دیا گیا ہے۔ مایا کہتی ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے مذہبی تہوار منانے میں تو خود کو آزاد محسوس کرتی ہیں، لیکن اپنے کسی پیارے کی آخری رسومات کی ادائیگی میں انہیں کئی رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے۔ ہندو مذہب میں جلانا تو ہمارا ایک مطلب ہماری رسم ہے، ریتی ہے ہماری۔ جب ہمارے پتا کا سورگواس ہوا ہے تو وہ ہمارے پاس شمشان بھومی نہیں تھی، مجبوری میں کیا دفنا دیا پھر ان کو۔ میت گھر میں تو نہیں رکھی جاتی، پوری ریتیوں سے پتا کے ہم شمشان بھومی میں جا کے وہ لے کے جاتے ہیں ان کی چتا، تو ان کو جلاتے۔ پھر کوشش ہماری ہوتی کہ ہم انڈیا جا کے گنگا میں بہاتے، اگر گنگا میں نہ اجازت ملتی پاکستان سے ہمیں تو پھر ہم دریا میں جا کے بہا دیتے۔ صوبہ پنجاب میں بسنے والی ہندو برادری کو شمشان گھاٹ کے لیے کوئی جگہ مختص نہ ہونے کی وجہ سے بہت عرصہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پارٹیشن سے پہلے لاہور میں 13 شمشان گھاٹ تھی۔ جب پارٹیشن ہو گئی، پاکستان بن گیا، تو اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیاں تھیں شمشان گھاٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم دفناتے بھی تھے، کوئی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے دفنانا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ تقریباً 20 سال کی تگودو کے بعد ہندو اور سکھ برادری کی کاوشوں سے 2006 میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے لاہور میں شمشان گھاٹ کے لیے 34 کنال اراضی مہیا کی، جسے دونوں اقلیتوں میں برابر تقسیم کر دیا گیا، لیکن صرف جگہ ملنا ہی کافی نہیں تھا۔ بابو صابو کے پاس واقع شمشان گھاٹ کو جاتی سڑک پکی نہیں، اس وقت تعمیر کیا گیا بنیادی ڈھانچہ اب تقریباً گر چکا ہے، خراب موسم سے بچنے کے لیے کوئی بڑا کمرہ بھی موجود نہیں۔ روڈ بھی بننا چاہیے۔ دوسرا یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے بجلی کے لیے اور پانی کے لیے بھی درخواست دی ہے کہ یہاں پر بجلی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ یہاں اپنے پیاروں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے پنجاب کے علاوہ بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اب ایک بار پھر محکمہ ہندو اوقاف کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ 2019 میں شمشان گھاٹ کی جگہ کو ہندو اور سکھ برادری کی مذہبی ضرورتوں کے اعتبار سے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، جس کے لیے تقریباً 1,50,00,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ امریکہ میں کل تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جائے گا۔ اس دن لوگ اپنے گھروں میں خاص طور پہ مزیدار کھانے بنا کر اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے بہت سے خاندان اس روایت سے محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ خاندانوں کی مدد کے لیے ریاست مشیگن کے مسلمان ہر سال آگے آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آفتاب بورکا سے۔ ڈیٹروئٹ کی اس سرد صبحوں میں فواد زبان اور ان کا 14 سالہ بیٹا محمد ضرورت مند امریکی گھرانوں کو کھانے کا مفت سامان پہنچانے کے کام میں مصروف ہیں۔ تھینکس گیونگ کے تہوار سے چند روز پہلے یہ فواد اور ان کے خاندان کا پچھلے 7 سالوں کا معمول ہے۔ ہم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہر غریب گھرانے کے لیے ہے۔ ہمیں ایک پتہ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فواد جیسے تقریباً 200 رضاکاروں نے مل کر 1000 ایسے تھیلے تیار کیے ہیں جس میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء موجود ہیں۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سفر کر کے مشیگن کے مختلف شہروں میں غریب گھرانوں کو یہ سامان پہنچا رہے ہیں تاکہ تھینکس گیونگ کے دن ان گھرانوں کو کم از کم اچھا کھانا پکانے میں کوئی مالی مشکل نہ ہو۔ دراصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے یہ دیکھیں کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم سے کم خوش نصیب ہیں اور ہم کتنے فیض یاب ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں۔ اسلام اور دیگر سارے مذاہب میں بھی یہی سکھاتے ہیں۔ ڈیٹروئٹ میں ہونے والی اس سالانہ کاوش کے پیچھے عماد الزیاد کا ہاتھ ہے۔ 7 سال پہلے اپنے گھر میں شروع کی گئی ایمیٹی فاؤنڈیشن کے ذریعے عماد دیگر مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر مشیگن میں بسے کم آمدنی والے گھرانوں کی مدد کرتے ہیں۔ عماد کہتے ہیں کہ ان کی اس جدوجہد کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے۔
اتحاد نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ پوری کمیونٹی میں. آپ کا کوئی بھی مذہب اور عقیدہ ہو، ہم یہاں پر امریکی ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں اور سب لوگ ایک برادری کی طرح ساتھ کھڑے ہیں. خدا نے اور اس ملک نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر بہت شکر گزار ہوں. لوگوں کے گھروں تک یہ سامان پہنچانے کے علاوہ اس سال باقی امداد ڈیٹرائٹ کے کچھ گرجا گھروں اور مساجد کے ذریعے ضرورت مند لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے. یہاں کام کرنے والے رضاکاروں کی نہ صرف تعداد بلکہ ان کی مالی مدد کرنے والوں میں بھی ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر مقصد اچھا ہو تو انسان رنگ، نسل اور مذہب کے فرق کو بھول جاتا ہے. آفتاب بورکا، اردو VOA، ڈیٹرائٹ، میشیگن. وائٹ ہاؤس میں تھینکس گیونگ کی ایک مزاحیہ روایت کو زندہ رکھتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا نے کل 2 ٹرکیز کو ذبح ہونے سے معافی دے دی. پیز اینڈ کیرٹس یا مٹر اور گاجر نام کے ان 2 خوش قسمت ٹرکیز نے وائٹ ہاؤس آنے سے پہلے واشنگٹن کے ایک لگژری ہوٹل میں رات گزاری اور اس سے پہلے جس فارم پہ انہیں پالا جا رہا تھا وہاں بھی انہیں خصوصی احاطے میں رکھا جا رہا تھا جہاں ان کے لیے موسیقی، AC اور بہترین دانے پانے کا انتظام کیا گیا تھا. اب یہ دونوں تو باقی زندگی مزے سے گزاریں گے، لیکن کل امریکہ میں تقریباً 4.5 کروڑ ٹرکیز بالکل اسی طرح ڈائننگ ٹیبلز کی زینت بنیں گے. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک فنکار سے، ایک ایسے فنکار سے جس سے ایک کار ایکسیڈنٹ نے اس کی بینائی چھین لی اور جنگ میں گھر بار اور کریئر. لیکن ایک چیز جو اس سے کوئی نہیں چھین سکا وہ ہے اس کی ہمت. صبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں احمد الزوبی سے، ایک شامی پناہ گزین جو امریکہ میں کنٹری میوزک کے گڑھ نیشول میں عربی موسیقی کے سر بکھیر رہے ہیں. نیشول کو اس کی قد آور میوزک انڈسٹری کی وجہ سے موسیقی کا شہر کہا جاتا ہے، جس کا حصہ بننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. یہ میرا خواب تھا کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہی یہاں آ سکوں، کیونکہ یہاں انسانی حقوق کا احترام کیا جاتا ہے اور کوئی بھی کام کر کے اپنے حالات بہتر بنا سکتا ہے. احمد ایک گلوکار اور موسیقار ہیں. وہ عربی میں رومانوی، لوک اور ملی نغمے گاتے ہیں. ان کے نغمے نہ صرف شام میں ان کی وجہ شہرت بنے بلکہ مشرق وسطی میں بھی. 1985 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی بینائی جاتی رہی. اس واقعے کے بعد وہ اپنی گائیکی کے بارے میں اور بھی سنجیدہ ہو گئے. میں نے بہت سی جگہوں پر پرفارم کیا ہے جہاں لوگ عود کو نہیں جانتے تھے. لوگوں نے اسے سنا اور پسند کیا تو میں اس کو عام امریکی موسیقی کے دھارے میں روشناس کروانا چاہتا ہوں. گزر بسر کے لیے احمد پارٹیز اور ریسٹورانٹس میں گاتے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کی موسیقی بہت خوبصورت ہے. مجھے مشرق وسطی میں اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے جب میرے والدین اسی طرح کی روایتی موسیقی سنتے تھے. مجھے اپنے شوہر اور بیٹوں کی موسیقی بہت پسند ہے. ہمارا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے جو گاتا ہے. مجھے صرف انہی کی موسیقی سننا پسند ہے. مجھے امید ہے کہ ان کی موسیقی نیشول اور امریکہ بھر میں جانی جائے گی. حال ہی میں احمد نے ایک امریکی گلوکارہ آڈری اسد کے ساتھ عود پر سنگت دیتے ہوئے ایک ٹریک ریکارڈ کرایا ہے. احمد نے عود بجانا اپنی بینائی کھونے سے پہلے سیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بھی ساز بجانا سیکھ سکتا ہے، صرف شوق شرط ہے. موسیقی مختلف ثقافتوں کو ملاتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی موسیقی کے ذریعے امن اور بھائی چارگی کا یہ پیغام عام کر سکوں گا. نیشول کو موسیقی کا شہر کہا جاتا ہے.
احمد کی زبان اور قومیت بے شک مختلف صحیح، لیکن ان کے خواب یہاں آنے والے دوسرے موسیقی کے فنکاروں سے مختلف نہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، نیشویل، ٹینیسی۔ شام کی جنگ نے لاکھوں افراد کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میدان جنگ کی حقیقت دنیا کو دکھانا صحافت کے شعبے میں بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس طرح کی رپورٹنگ کے لیے جس ہمت اور تجسس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر صحافی کے اندر نہیں ہوتا۔ امریکی صحافی میری کولون نے ایک نہیں کئی جنگوں کی رپورٹنگ کی اور شام کے شہر ہومس میں لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئیں۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کی اس وار رپورٹر کی کہانی کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ڈائریکٹر میتھیو ہائنمن نے اپنی نئی فلم اے پرائیویٹ وار میں پیش کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پردے کے پیچھے۔ In war zones, parents go to bed at night not knowing if their children will see the morning. اس فلم میں اداکارہ روزا منپائک نے میری کولون کا کردار نبھایا ہے، جو ایک باہمت، پرجوش اور متجسس برطانوی صحافی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا میں ہونے والے مظالم کی رپورٹنگ کے لیے وقف کیے رکھی۔ سن 2001 میں سری لنکا میں راکٹ گرینیڈ سے ان کی بائیں آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حوصلے بلند رہے، تاہم جنگ نے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر اثرات چھوڑے۔ روزا منپائک نے میری کولون کے اندرونی جذبات کی عکاسی کی ہے۔ I hate being in a war zone. But I also feel compelled. Everything. I had to learn to smoke, convincingly. مجھے سگریٹ پینا سیکھنا پڑا کیونکہ میری کی نظر میں سگریٹ کے ساتھ ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کار میں سفر ہو یا کوئی گفتگو۔ میں نے ان کے ہر انداز کو بغور دیکھا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے بات کرتی تھیں۔ ان کی انگلیوں کے بیچ بہت فاصلہ تھا، یہ بھی کہ وہ کیسے صرف ایک ہی آنکھ سے آپ کی شخصیت کی گہرائی میں اترنے والی نظر سے آپ کو دیکھ سکتی تھیں۔ فلم ساز میتھیو ہائنمین نے میری کولون کے کردار کی پیچیدگی، ان کے حوصلے اور کہانی کو کھوج نکالنے کے لیے ان کے عزم کو فلم کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے اس فلم میں دکھایا ہے کہ کیسے وہ 2012 میں شام کے شہر ہومس میں بشار الاسد کی حکومت کی طرف سے شدید بمباری سے بھی نہیں گھبرائیں۔ انہیں لگا کہ انہیں ہومس شہر میں ان 28,000 شہریوں کی کہانی دنیا کو بتانی ہے جن کا محاصرہ اسد حکومت نے کر رکھا تھا۔ کوئی بھی اس کی کوریج کے لیے وہاں نہیں تھا۔ میری نے ہمیشہ کی طرح محسوس کیا کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو کون کرے گا۔ ایک ڈاکیومنٹری فلم ساز کی حیثیت سے وہ اپنی فلم کو حقیقت کا رنگ دینا چاہتے تھے۔ ایک سین میں جب میری کولون کو عراق میں ایک اجتماعی قبر ملتی ہے تو مقامی خواتین اور مرد اس کے گرد اکٹھے ہو کر ماتم کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنگ کے حقیقی متاثرین تھے۔ اسی کا تجربہ روزا منپائک کو بھی ہوا۔ فلم میں شام کے شہر ہومس میں محاصرے کے دوران ایک خاتون اور ان کے بچوں کے ساتھ ایک سین تھا۔ ایک ترجمان کی مدد سے خاتون روزا منپائک کو بتاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچے کو صرف پانی اور چینی پلاتی ہے کیونکہ شدید صدمے کی وجہ سے وہ اپنا دودھ پلانے سے قاصر ہے۔ اس خاتون نے مجھے یعنی میری کو جو بتایا وہ اسکرپٹ میں نہیں تھا لیکن کیمرے پر ریکارڈ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے الفاظ صرف ایک اخباری کہانی کا حصہ بن کر رہ جائیں، وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ وہاں ایک نسل مر رہی ہے۔ روزا منپائک کا کہنا ہے کہ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری کولون کو کس چیز نے اپنے کام کے لیے حوصلہ دیا تھا۔ ایک صحافی کی یہ ذمہ داری کہ وہ لوگوں کے مصائب کا شاہد بنے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ پینی لوگ پولیو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس